अस्सलाम वालेकुम। नावल शब ममनुआ किस्त नंबर 51 रिटन बाय सैड हसन। हर सू अंधेरा छाया हुआ था, इतना अंधेरा कि सब कुछ उसमें डूब गया था। ऐसे में यमील गहरी नींद में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। वो एक ऐसे खौफनाक ख्वाब की कैद में था जिससे वो हर सूरत फरार होना चाहता था। हमेशा से एक यही ख्वाब मुस्तकिल उसको नजर आता था, कुछ माजी की धुंधली परछाइयां जिन्हें वो वाजिया कभी ना देख सका। वो इन परछाइयों का पीछा करते हुए थक चुका था, लेकिन कोई मंजर आज तक मुकम्मल ही नहीं हो सका था। वो हमेशा ख्वाब में अपना बीता बचपन देखता, अपने आप को फिर से छोटा, लगभग 7 साल का देखता था। वो एक कार में बैठे अपनी टांगों को हिलाता झुलाता अपने हाथ में एक छोटा सा वीडियो गेम लिए हुए था। इसकी नजरें स्क्रीन पर थीं। वो एक बिल्डिंग ब्लॉक वीडियो गेम खेलने में मसरूफ था। एक आदमी ड्राइविंग की सीट पर था, गालिबन वो इसके बायोलॉजिकल फादर थे। गाड़ी में इनकी आवाज हल्की गुनगुना रही थी, शायद वो कोई गाने की धुन थी। वो अपने ख्वाब के दौरान भी इस आवाज को सुन के ऐसा पुरसुकून महसूस कर रहा था जैसे वो गुनगुनाहट नहीं, उसके मुस्तरिब दिल के लिए गोया कोई दुआ हो। और इस आदमी की गुनगुनाहट जैसे यमील को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही हो। पैसेंजर सीट पर बैठी एक औरत यकीनी तौर पर इसकी बायोलॉजिकल मदर ही थी। वो इस आदमी के साथ कोई बात करने में मसरूफ थी। इसी वक्त एक 10 माह से ज्यादा उम्र की बच्ची उसके साथ एक बेबी सीट में सो रही थी। एक चांदी का हार उसके हाथ में था। वो शायद इसकी अम्मी का था जिसके साथ वो बच्ची खेलते खेलते सो गई थी। गाड़ी के पुरसुकून सफर के दौरान छोटा सा खानदान अपने आने वाले लम्हात से बेफिक्र था। छोटा सा यमील जब गेम खेल कर थक गया तो इसका दिल चाहा कि वो अपनी छोटी बहन से के साथ खेलकर अपना वक्त गुजारे, लेकिन इसकी बहन सो रही थी। उसने उसको उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसी इसना में उसने अपने वीडियो गेम को जोर से रखा और यहाँ वहाँ देखने लगा। इसके वालिद जो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और प्यार से पूछा, मेरे बेटे को क्या हुआ? क्या उसका दिल नहीं लग रहा अपनी बहन के बगैर? उस बच्चे की आंखों में नाराजगी थी। उसने अपनी वालदा और वालिद की तरफ एक नाराजगी भरी नजर डाली। इसकी मम्मी ने इसको प्यार से पुचकारते हुए कहा, क्या मेरा बेटा पीछे बैठकर थक गया है? छोटी बहन अब अभी तक सो रही है ना? वरना मेरे प्यारे से बेटे को ये सफर कभी बोरिंग नहीं लगता। उसकी मम्मी की बात अभी मुकम्मल ही हुई थी। अभी यमील ने जवाब देने का सोचा ही था कि इसके वालिद भी अपनी बीवी और बेटे की तरफ मुतवज्जो हो गए। उन्होंने बस चंद सेकंड्स के लिए पीछे मुड़कर देखा ही था। इतनी ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज ऐसी कि कान फटने लगे और रोशनी इतनी तेज कि आंखें चुंधिया जाएं। सड़क के बाएं जानब से एक ट्रक इनकी तरफ तेजी से आया और इनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर दे मारी। ओह मेरे खुदा, रहम! उसने औरत को चीखते हुए सुना। एक लम्हे को लगा कि जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। तकलीफ ऐसी कि कम ही नहीं हो पा रही थी। ट्रक ने इनकी गाड़ी को जोरदार तरीके से हिट किया था। गाड़ी के शीशे टूट के बिखर गए थे। गाड़ी का ढांचा बिल्कुल पिचक गया था और गाड़ी सड़क के ऊपर इतनी कलाबाजियां खा के गिरी कि छोटे से यमील का जिस्म सीट बेल्ट के अंदर ही हचकोले लेने लगा। जमील के कान में उसके वालिदैन की आहो बका उनकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। वो छोटी बच्ची जो कुछ देर पहले सो रही थी अचानक चीख मार मार के रोने लगी। जमील को कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे। उसने बहुत सोचा, चाहा कि हाथ बढ़ाकर अपनी छोटी बहन को पकड़ सके, लेकिन वो खुद बहुत छोटा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जमील का दिल इसके सीने में धड़क रहा था। उसके कानों में सीटियां बज रही थी। खून उसके माथे से टपक रहा था। उसके जिस्म में दर्द की टीसें उठ रही थी। वो कितनी ही देर इस दर्द के साथ बेसुध पड़ा रहा, उसे कोई अंदाजा नहीं था। इसे अब आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा था। अब इसके स्मात से कोई आवाज नहीं टकराई, ना इसके वालदैन की आवाजें और ना ही इसकी छोटी बहन की रोने की आवाज। हर सू खामोशी का राज था। हादसे के बाद कार की हालत ऐसी थी जैसे कोई खिलौने को पिचका के रख दिया हो। टूटे हुए शीशे की किरचियां, अंदर को धंसी हुई कार की छत। कार एक गड्ढे के अंदर आधी दबी हुई थी। जमील का छोटा सा जिस्म टूटी हुई सीट बेल्ट के सहारे फंसा हुआ था। जमील की सांस डर और खौफ के सबब रुक रुक कर चल रही थी। दर्द की शिद्दत से ज्यादा इसे ये खामोशी तकलीफ दे रही थी, और जिस चीज ने इसे सबसे ज्यादा खौफजदा कर दिया था वो इसके वालदैन का साकत पड़ा हुआ जिस्म था। मम्मी, डैडी! वो घुटी घुटी आवाज में अपने माँ बाप को पुकारता रहा।
لیکن ان میں سے کسی کے جسم میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی جواب آیا۔ وہ اپنی سیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، اپنی والدہ، اپنی بہن اور والدین کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اچانک باہر سے کسی دوسری گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جمیل یکدم ساکت ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ ان کی گاڑی کے نزدیک آ رہا ہے۔ اپنی لہو زدہ آنکھوں سے اس نے کسی انسان کا ہیولہ دیکھا۔ وہ انسان شاید اس ٹرک سے ہی باہر نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ انسان اس حادثے کا شکار ہوئی کار کے نزدیک آیا، اس کی چال میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ بہت آہستہ، بہت سوچ سمجھ کر وہ اپنے قدم اٹھا رہا تھا۔ جمیل کی آنکھیں خوف سے اندھیرے میں پھیل گئیں جب وہ شخص کار کے ساتھ گھٹنے ٹکا کر ٹوٹے ہوئے کھڑکی میں سے جھانکنے لگا۔ وہ شخص اب اندر موجود مرد اور عورت کو اچھے سے جانچ رہا تھا۔ آیا کیا وہ اپنی زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ جمیل کا دل تیزی سے دھڑکا جب اس کی نظر اس کے والد کی طرف گئی، جو ڈرائیونگ سیٹ پر ڈھیر تھے۔ خون ان کے چہرے اور کپڑوں کو رنگین کر چکا تھا۔ اس کی ماں بے حرکت تھی، ان کا چہرہ ٹرک کی ہلکی روشنی سے پیلا نظر آ رہا تھا۔ جمیل کا چھوٹا جسم مزید کانپنے لگا جب اس شخص کا ہاتھ اس کے جیکٹ میں پہنچا اور اس نے ایک بندوق نکالی اور سیدھا اس کے والد کے سینے پر گولی چلائی۔ رات کی خاموشی کو اس ہتھیار کی آواز نے چیر کے رکھ دیا اور جمیل نے دیکھا کہ اس کے والد کا جسم گولی کی قوت سے جھٹکا کھا گیا۔ جمیل کا خون جم گیا اور اس نے تیزی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے دوسری گولی کی آواز سنی، وہ جانتا تھا کہ اس بار نشانہ اس کی ماں تھی۔ گولی کی ہر آواز جمیل کے دل و دماغ پر چھپ کے رہ گئی۔ جمیل کی ہچکیاں اندر ہی دم توڑ گئیں۔ اس چھوٹے سے بچے کی آواز کہیں سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن چیخ نہ پایا۔ اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ شخص دو لوگوں کا قتل کر کے یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس شخص نے تسلی سے سارے منظر کا جائزہ لیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ دونوں مرد و عورت مر چکے ہیں اور اب اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اپنے خواب میں خون، ٹوٹا ہوا شیشہ، ٹوٹی ہوئی گاڑی اور اپنے والدین کی لاشیں دیکھ کر جمیل خواب سے اچانک جاگ اٹھا۔ اس کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں جیسے وہ میلوں دوڑ کر آیا ہو۔ اس کا پورا جسم پسینہ پسینہ تھا، آنسو بے قابو ہو کر بہہ رہے تھے۔ جمیل پھر سے ایک 7 سال کا بچہ بن گیا تھا جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اس حادثے کو محسوس کیا تھا۔ جمیل اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بار بار ایک ہی خواب، اور اس خواب میں اس کے مظلوم والدین، اس کی معصوم بہن اور خون سے لت پت لاشیں اور وہ ظالم سفاک قاتل۔ اس کی آنکھیں کمرے کی مدھم روشنی میں دوڑ رہی تھیں جیسے وہ کہیں چھپ جانا چاہتا ہو۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے کمبل کو ایسے تھام لیا جیسے وہ واحد چیز تھی جو اسے حقیقت سے جوڑے ہوئے تھی۔ یمیل یمیل میری جان، کیا ہوا؟ زینہ کی نرم آواز اور اس کا ایک گرم ہاتھ یمیل کا چہرہ تھامے ہوئے تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کا دوسرا ہاتھ اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اسے حقیقی دنیا میں جوڑے ہوئے تھا۔ یہ میں ہوں زینی، آپ ڈر گئے ہیں یمیل؟ یہ صرف ایک خواب تھا۔ جمیل کا سر تیزی سے زینہ کی جانب مڑا، اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں خوف تھا جیسے وہ زینہ کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ اس رات اس نے وہ سب دیکھا تھا۔ وہ مر گئے؟ نہیں نہیں، انہیں مار دیا گیا۔ اس آدمی نے گولی ماری، ڈیڈ ممی کو مار دیا، میری بہن۔ جمیل کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے، اس کی آواز کے جذبات کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ وہ ایک حادثہ نہیں تھا، اس نے مار ڈالا، میں نے دیکھا، میں نے سب کچھ دیکھا۔ اس کے الفاظ ہچکیوں میں ٹوٹ گئے، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ الفاظ شیشے کے ٹکڑوں کی طرح اس کے گلے میں پھنس گئے ہوں جیسے۔ زینہ کا دل اس کی حالت دیکھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بغیر کسی جھجک کے زینہ نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ لیے، اسے مضبوطی سے کھینچ کر گلے لگایا۔ زینہ کی آواز مضبوط ہونے کے باوجود اس کے گلے میں اٹک رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں یمیل، میں یہاں ہوں، آپ اپنا درد مجھ سے بانٹ سکتے ہیں، میں آپ کی ہمراز بنوں گی۔ جمیل کا چہرہ عزینہ کی گردن میں دبا ہوا تھا، آنسوؤں نے عزینہ کی نازک گردن اور گاؤن بھگو دیے تھے۔ جمیل نے عزینہ کو اتنی سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ جیسے اگر وہ عزینہ کو چھوڑ دے گا تو وہ دوبارہ اسی خواب میں واپس چلا جائے گا، پر ہچکی اس کے جسم کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ عزینہ جیسے وہ واحد چیز تھی جو اسے ٹوٹنے سے بچا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے، اس نے ہچکیوں کے درمیان دوبارہ کہا، مجھے سب کچھ یاد ہے، حادثہ، ٹرک، وہ آدمی،
اس نے انہیں گولی مار دی، اس نے انہیں مار ڈالا عزینہ، اس نے میرے والدین کو میرے سامنے مار ڈالا۔ عزینہ کے بازو اس کے گرد مضبوط ہوئے، اس کا ہاتھ جمیل کے سر کے پچھلے حصے کی طرف حرکت کر رہا تھا، آہستہ سے وہ اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہے یمیل، عزینہ نے سرگوشی کی۔ عزینہ کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ میں تصور نہیں کر سکتی کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں، میں اب یہاں ہوں، آپ کو اس کا اکیلے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یمیل کی سانس بھاری ہو گئی۔ عزینہ کے الفاظ سن کے اس کا دل ڈوب گیا، وہ عزینہ کے کندھوں پر جھک گیا، اس کے آنسو عزینہ کی گردن پر بہنے لگے۔ میں انہیں بچا نہیں سکا، اس نے سرگوشی کی، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں کچھ نہیں کر سکا، میں نے صرف دیکھا، اور میں اسے روک نہیں سکا۔ عزینہ تھوڑا سا پیچھے ہٹی، صرف اتنا کہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے سکے۔ عزینہ کے انگوٹھوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ عزینہ نے یمیل کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھا اور کہا، آپ صرف ایک بچے تھے یمیل، اس میں کچھ بھی آپ کی غلطی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ یمیل نے حرکے سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں کا بھاری پن اور ان میں موجود خوف اور والدین کو نہ بچا پانے کا پچھتاوا، اب بھی وہ احساس موجود تھا۔ عزینہ نے اپنا ماتھا آہستہ سے اس کے ماتھے سے ملا دیا۔ عزینہ کی آواز نرم لیکن مضبوط تھی۔ آپ اب وہ 7 سال کے خوفزدہ سے چھوٹے بچے نہیں ہیں، آپ ایک مضبوط مرد ہیں، آپ کو خدا نے بچا لیا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ یمیل اس کا چہرہ تکے جا رہا تھا اور پھر ایک سحر زدہ آواز میں خود ہی سوال کر گیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی بہن اب بھی زندہ ہے اور میں آپ کے ساتھ یہاں ہوں۔ ہم آپ کی بہن کو تلاش کریں گے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، ہم اسے ایک دن ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ اس کی ہچکیاں خاموشی سے دم توڑنے لگیں، اس کی سانس اب بھی لرزتی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی چلی گئی، جیسے عزینہ کے الفاظ نے اس کے اندر کے طوفان کو پرسکون کر دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عزینہ کے لبوں کو چوم کر وہ اس کے ہونٹوں سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ اس کے آنسو آخر کار تھم گئے۔ شکریہ، اس کی آواز بمشکل ایک سرگوشی تھی۔ عزینہ نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا، وہ اسے مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہ اسے اس کی یادوں سے کے درد سے بچانا چاہتی تھی۔ عزینہ نے نرمی سے کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ عزینہ نے نرمی سے کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس دن پہلی بار عزینہ نے پہل کی، جسم سے پردے زمین پہ گرتے گئے۔ عزینہ نے اس کو اپنی باہوں میں بھر کر ایسے چھپا لیا جیسے وہ اس کے ہر درد کا مداوع کرنا چاہتی ہو۔ وہ اس کے اوپر جھکتی چلی گئی، یہاں تک کہ یمیل نے بھی ساتھ دینا شروع کر دیا اور ایک جذباتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی کے ساتھ ان دونوں کی سانسوں کا تال میل شروع ہو گیا۔ سانسیں الجھتی چلی گئیں اور یمیل اس کی روح کا حصہ بنتا چلا گیا۔ اس رات عزینہ نے یمیل کو اس درد سے نجات دلانے اور اس کا خوف دور کرنے کے لیے اپنا آپ اس پر وار دیا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ یمیل بستر کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ گزشتہ رات کے خوفناک خواب سے جاگنے کے بعد وہ دوبارہ سو نہیں سکا تھا اور نہ ہی بستر سے اٹھا تھا۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں اس کی بیوی تھی۔ بستر سے اٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنا فون اٹھایا اور اپنی سیکرٹری کو میسج کر دیا کہ وہ آج آفس نہیں آئے گا، اس کی تمام میٹنگز کینسل کر دی جائیں۔ عزینہ جاگنے کے بعد فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اثلینہ کو اسکول کے لیے تیار کرنے اور اسے اسکول چھوڑنے چلے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یمیل کی حالت آج ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچی تو عزینہ دروازے پر ہی ٹھہر گئی۔ وہ چل کر آئی اور یمیل کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کی پیٹھ پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھا۔ کیا آپ تھوڑا سا بھی نہیں سوئے؟ عزینہ نے آہستہ سے پوچھا، اس کی آواز فکر مند تھی۔ یمیل نے نفی میں سر ہلایا، زیادہ نہیں، جب بھی میں آنکھیں بند کرتا تو ایسا لگتا جیسے میں وہیں واپس پہنچ گیا ہوں۔ کار میں گولیوں کی آواز
सुन रहा हूँ। उसने लरजते हुए सांस बाहर निकाली। उसकी आवाज़ सरगोशी में डूब गई। ये बहुत हकीकी महसूस हुआ। ज़ैनी, अब सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये पहली बार हुआ है मेरे साथ। मेरे ख्याल में मुझे ये खौफनाक ख्वाब पहले भी आया है, कई बार, शायद जब मैं बच्चा था। मेरे ख़्याल में मुझे ये खौफनाक ख्वाब पहले भी आया है, कई बार, शायद जब मैं बच्चा था। उज़ैना ने पेशानी पर बल डालकर पूछा, आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब पहले भी देख चुके हैं? जमील ने इस बात में सर हिलाया। इसकी नज़रें फर्श पर जमी थीं। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन ये सब बहुत असल महसूस हो रहा है, जैसे मैं हमेशा से इस जगह पे था। उसकी आवाज़ बहुत गहराई से और रुक रुक कर निकल रही थी। वो रुका और फिर बोला, मुझे ये यकीन करना होगा कि ये सिर्फ एक डरावने ख्वाब से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं इसको हकीकत नहीं मान सकता, लेकिन जिस तरीके से मुझे ये सब कुछ कल महसूस हुआ, मुझे फिर से शक गुजरा है कि शायद ये सच भी हो सकता है या फिर मेरा एक ख्वाब। उज़ैना झुझक कर पूछने लगी, आप क्या करने का सोच रहे हैं? यमील ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। सबसे पहले मुझे अपने वालिदैन को कॉल करना है। मुझे उनसे पूछना है कि क्या मुझे पहले कभी ऐसे खौफनाक ख्वाब आते थे? ज़ैना ने सर हिलाकर इसे हौसला दिया। उसके नर्म हाथों ने यमील के मज़बूत हाथों को थाम लिया और फिर यमील को फ़ोन थमा दिया। यमील ने अपना फ़ोन पकड़ा और अपनी वालिदा को कॉल मिलाने के लिए बटन दबाया। ज़ैना कमरा समेटने लगी, लेकिन इसकी तमाम तर तवज्जो यमील की जानिब ही थी। कॉल मिली और उसकी वालिदा की गर्मजोश भरी आवाज़ उभरी, यमील, मेरे बेटे ने आज इतनी सुबह अपनी माँ को कैसे याद कर लिया? गुड मॉर्निंग मम्मी। जमील की आवाज़ मामूल से ज़्यादा धीमी थी। मुझे मुझे आपसे कुछ पूछना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस बार इसकी वालिदा का लहजा फ़ौरन बदला। आवाज़ में खुशी की जगह तशवीश ने ले ली। बिल्कुल बेटा, क्या तुम ठीक हो? मेरी जान, क्या परेशानी है? क्या बात है, बताओ। जमील ने झुकते हुए अपनी उंगलियां फ़ोन के गिर्द सख्त कर लीं और बोला, क्या मुझे बचपन में कभी डरावने ख्वाब आते थे किसी खौफनाक या बुरी चीज़ के बारे में? दूसरी जानब से लंबे वक्फा लिया गया। डरावने ख्वाब? उसकी वालिदा ने आहिस्ता से दोहराया। तमाम बच्चों को कभी कभी डरावने ख्वाब आते हैं, नहीं आम किस्म के नहीं, मतलब हादसे वाले डरावने ख्वाब। जमील ने अपनी कपाहट ज़दा आवाज़ में पूछा और उसकी माँ ने आहिस्ता से एक ठंडी आह भरी, जैसा कि वो उम्मीद कर रही थी कि वो किस बारे में पूछना चाह रहा है। हाँ, आपको आते थे। जब तुम पहली बार हमारे पास आए तो तुम्हें हफ्तों तक तकरीबन हर रात डरावने ख्वाब आते थे। काफ़ी वक़्त तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद आखिरकार वो ख्वाब रुक गए। यमीन ने अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस किया। वो किस बारे में थे? क्या मैंने आपको कभी बताया? तुम बहुत छोटे थे मेरी जान, इसकी वालिदा ने नरमी से कहा। तुम ज़्यादा वज़ाहत नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम रोते हुए, कभी-कभी चीखते हुए जागते थे और अब आप हमसे चिपक जाते थे, ये कहते हुए कि तुम हमें कभी खोना नहीं चाहते। मम्मी की आवाज़ मज़ीद नरम हो गई। तुम्हारी बातों और रोने से हमारा दिल हौल उठता था। जमील, तुम बहुत डरे हुए थे। जमील ने ज़ोर से घूंट भरा। उसके हलक में कांटे चुभने लगे। मम्मी, कल रात फिर से मैंने वही ख्वाब देखा। वो ख्वाब मुझे दोबारा याद आने लगा है। मुझे लगता है कल रात मैंने अपने वालिदैन को भी देखा। मैंने अपने हकीकी वालिदैन को देखा इस ख्वाब में। अब मुझे पता चला कि उनके साथ उस दिन क्या हुआ था। दूसरी जानब से इसकी मम्मी की आवाज़ आई, जमील, क्या तुम सच में तुमने अपने वालिदैन को देखा? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? क्या हुआ तुम्हारे वालिदैन को? मुझे लगता है कि इन्हें कत्ल किया गया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। ये सिर्फ़ एक हादसा नहीं था, मुझे याद है उस ट्रक की टक्कर, वो आदमी, उसने उन्हें गोली मार दी अम्मी, उसने उन्हें मार डाला। यमीन ने अपनी नाक को चुटकी से दबाया, अपनी आवाज़ को मज़बूत करने की कोशिश की। मैं इस वाक़ये की तहकीकात करना चाहता हूँ। मुझे सच्चाई जानना है। एक लंबा वक़फ़ा था। जब उसकी मम्मी ने बात जारी रखी। उनकी आवाज़ मोहतात थी। जमील, क्या तुमको इस पर यकीन है? माज़ी के बारे में जानना ये बहुत तकलीफ़-देह हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे। मम्मी, अब मैं मज़ीद नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपनी बहन को तलाश करना है। मैंने पहले ही उसकी तलाश शुरू कर दी है। मुझे अपने वालिदैन के बारे में जानने की ज़रूरत है। मुझे पता लगाना है कि उन्हें कत्ल क्यों किया गया? क्यों इनको इतनी बेदर्दी से मारा गया? इसकी वालिदा की आवाज़ काँप गई। मैं जानती थी कि तुम ऐसे ही करोगे। यही वजह थी कि मैं अब तक खामोश थी। आप जानती थीं? आप जानती थीं कि मेरे वालिदैन को कत्ल किया गया था? उसने पूछा। उसे उम्मीद थी कि इसकी माँ ने गलत कहा है या यमीन के सुनने में गलती हुई है। ज़ैना, जो कमरे की दूसरी तरफ से सुन रही थी, यमीन की तरफ देखने लगी। फ़ोन की दूसरी जानब, हाँ, मैं जानती थी, लेकिन अब अहम नहीं है। यमीन का लहजा थका हुआ था। ये अहम है मम्मी। यमीन ने एक जानब उम्मीद कर रहा था कि ख्वाब सिर्फ़ एक कत्ल का हिस्सा है और ये ख्वाब सिर्फ़ एक ख्वाब ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो ये यकीन नहीं करना चाहता था कि कोई आदमी इतना ज़ालिम हो सकता है कि एक हादसे का शिकार हुई कार को
کار میں موجود پہلے سے زخمی لوگوں پر گولیاں چلا کر انہیں قتل کر دے۔ جمیل کو ان کی اس بات پر دکھ ہوا کہ اس کے والدین نے اتنی اہم بات سے چھپائی رکھی تھی۔ روزانہ کو لگا یہ بات کافی طویل ہونے والی ہے اور وہ بیچ میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی کہ جمیل اپنی والدہ سے آرام سے بات کر سکے، اس لیے وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ قتل تھا۔ جب تم چھوٹے تھے، جب بھی تم ٹی وی پر بندوق کا منظر دیکھتے تو چھپ جاتے، اور یہاں تک کہ کھلونے کی بندوقیں بھی تمہیں خوفزدہ کرتی تھیں، ڈراؤنے خوابوں کے ساتھ، جنہیں ہم نے پہلے صرف ایک ڈراؤنے خواب سمجھا تھا، لیکن تمہارے بندوق سے لڑنے کو دیکھ کر ہم تم کو ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے تم سے بات کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کا چائلڈ ہوسٹ ٹراما ہے، جس میں آپ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ان سب باتوں نے مجھے اور آپ کے والد کو بہت پریشان کر دیا۔ ہمیں تمہاری فکر ہونے لگی کہ جس طرح تمہارے خاندان کو اس آدمی نے ختم کر دیا ہے، کہیں وہ تم تک نہ آ جائے، اس لیے تمہیں اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم نے تمہیں اپنے بیٹے کی شناخت سے ظاہر کیا۔ جمیل نے تیوری چڑھا کر کہا، لیکن اس نے مجھے اس کی شناخت تب ہی دی جب میں یتیم خانے سے گھر آیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں میرے پیارے بیٹے۔ ہاں، میں نے تمہیں یتیم خانے میں اس لیے منتخب کیا کیونکہ تم اس کی یاد دلاتے تھے اور میں قدرتی طور پر تمہاری طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن تمہیں گود لینے کا مقصد کبھی بھی اس کا متبادل بننا نہیں تھا۔ ہم چاہتے تھے تم کو اس کی تمام چیزیں ملیں کیونکہ انہیں پھینکنا ضائع ہونے کے برابر ہوتا، لیکن ہم نے تمہیں کبھی اس کا متبادل بننے کے لیے نہیں اپنایا تھا۔ کوئی بھی بچہ ایک مردہ اولاد کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اب جب تم خود ایک بچی کے باپ ہو، مجھے یقین ہے تم بہتر سمجھ سکو گے۔ ہم نے تمہیں اپنے بیٹے جمیل کی شناخت تمہاری حفاظت کے لیے دی تھی، اس کی ممی نے کہا، اور جمیل نے گہری آہ بھری۔ وہ اب تک غلط فہمی میں تھا۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ ہمارے لیے تم کو بڑھتا ہوا دیکھنا اور تم کو اس کے نام سے پکارنا آسان تھا؟ یہ تکلیف دہ عمل تھا جمیل۔ تمہیں ایک مختلف نام سے پکارنا زیادہ آسان ہوتا، لیکن اپنے بیٹے کے نام سے تمہیں پکارنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، یہ تم نہیں جان سکتے۔ اپنے مرے ہوئے بیٹے کا نام تمہیں اس لیے دیا کہ تم محفوظ رہ سکو۔ ہر بار جب تمہارا نام پکارتی تو مجھے اپنا مرا ہوا بیٹا یاد آ جاتا، اور وہ نام ہم نے تمہیں دیا صرف اور صرف تمہاری حفاظت کے لیے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ میں اپنے نقصان پہ روز روتی اور تمہیں جب پکارتی تو میں پاگل ہو جانے کے در پہ تھی۔ وعدہ کرو تم محتاط رہو گے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے میرے بچے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پہ کوئی برا سایہ بھی پڑے۔ میری جان، اپنی حفاظت کرنا، کیونکہ تمہاری ماں دوبارہ یہ غم نہیں دیکھ سکے گی۔ انہوں نے التجا کی جب وہ خاموش رہا۔ ممی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنا خیال رکھوں گا، میں اپنی حفاظت کروں گا صرف آپ کے لیے۔ لیکن ممی، یہ میرے اوپر ایک قرض ہے، یہ میرے والدین کا میرے اوپر قرض ہے، اور میں ان کے قاتلوں کا سراغ لگاؤں گا۔ میں بہت خاموشی سے اور رازداری سے یہ سب معاملے کی تفتیش کروں گا۔ پلیز ممی، مجھے یہ کرنے دیجیے۔ انہوں نے کال ختم کرنے کے بعد جمیل نے اپنا فون نیچے رکھا، اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا اور گہری سانس نکالی۔ روزانہ کمرے میں واپس آئی تو جمیل کو ایک گرم مگ تھمایا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ سب بہت مشکل ہے جمیل، تم نے اتنا کیسے برداشت کر لیا؟ روزانہ نے آرام سے کہا، ہاں یہ بہت خوفناک ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں اور بھی میری برداشت جواب دے جائے۔ اس کے بعد وہ اس کو تمام باتیں بتاتا گیا جو اس کی والدہ نے اس سے کہی تھی۔ تمام باتوں کے بعد اب تمہیں کیا کرنا چاہتے ہو جمیل؟ روزانہ نے آہستہ اور فکرمندانہ انداز میں کہا۔ اس کے ہاتھ مگ کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں پتہ لگانا ہے، اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے۔ روزانہ نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شاید جب ہم آپ کی بہن کو تلاش کر لیں گے تو ہمارے پاس اور بھی زیادہ معلومات ہوں گی جو ہمیں ماضی کے بارے میں حقیقت بتا سکیں گی۔ جمیل نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں روزانہ کی آنکھوں سے ملی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میری بہن کو ڈھونڈنے کے بعد ہی ہم حقیقت کا پتہ لگا سکیں گے۔ شاید کچھ ماضی میری بہن کو یاد ہو اور وہی آخری امید ہے۔ جمیل نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا، کیا آج تم کام پر نہیں جاؤ گی؟ اور آپ کو لگتا ہے آپ کو اس حالت میں اکیلے چھوڑ دوں؟ اگر آپ گھر پر ہیں تو میں بھی گھر پر ہی رہوں گی۔ جمیل آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا کہ اپنی کمپنی کا مالک ہوں میں، اور میں کمپنی کے مالک کی بیٹی ہوں، اور اگر میں نہیں بھی ہوتی تو میرا شوہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہے، اور اگر میں اپنی نوکری چھوڑ بھی دوں تو میرا شوہر میری دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ روزانہ کی بات پہ دونوں ہنس پڑے۔ یہ درست ہے، جمیل نے ایک آہ کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اور کچھ کہہ پاتا، روزانہ کا فون بجا اور نام دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کی جمیل کی بہن کے ڈھونڈنے میں مدد کر رہا ہے۔
مجھے ابھی یتیم خانے سے ایک کال موصول ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ گمشدہ لڑکی بھی اپنے بھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عزینہ کا دل اچھل پڑا اور آنسو ان کی آنکھوں میں جمع ہو گئے۔ وہ یمین کی طرف مڑی۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ عزینہ نے پوچھا، اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ جب اس نے یمین کو سنانے کے لیے کال کو اسپیکر پر رکھا، وہ لڑکی جسے آپ تلاش کر رہی ہیں، وہ بھی اپنے بھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اصلاح سٹی میں ہے۔ عزینہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک پڑے اور جب اس نے وہی آنسو یمین کی آنکھوں میں جمع ہوتے دیکھے، اس آدمی کے الفاظ نہیں تھے، گویا وہ ایک امید کی ایک چھوٹی سی کرن تھی۔ ایسا لگا کہ غم کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ آج کی صبح ایک پریشان کن تھی، لیکن اس فون کے بعد وہ پریشانی چھٹنے لگی۔ ان دونوں کو یقین ہونے لگا کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کال ایک نوید لے کر آئی تھی۔ دوسری جانب وہ لڑکی پوری رات بمشکل سو سکی تھی، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ کیا زندگی اس کے بھائی کے لیے بھی آسان تھی؟ یہ جتنی مشکل اس نے گزاری تھی، اتنی ہی مشکل تھی۔ اس نے سوچا اس کے بھائی نے ان تمام سالوں میں سے کتنا یاد کیا ہوگا۔ اس کا بھائی اس کو یاد بھی کرتا ہوگا یا بھول چکا ہوگا؟ کیا اس کے بھائی کی شادی ہو چکی ہوگی؟ کیا اس کے بھتیجے بھتیجیاں ہوں گے؟ وہ سوچ سوچ کر خوش بھی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب اسے یاد آیا کہ اس نے اب تک عزینہ کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ مایا نے پہلے کبھی عزینہ سے اپنے بھائی یا اپنے والدین کی موت کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ لیام کو اس بارے میں بتانے کی واحد وجہ یہ تھی کہ چاندی کی چین کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں اپنے بھائی سے ملنے کا خیال اور زور پکڑ گیا تھا اور وہ کسی بھی طرح زندگی میں ایک بار اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی۔ مایا اپنے فون کی آواز سے چونک گئی، اس نے تیزی سے کال وصول کی۔ جب اس نے اسکرین پر لیام کا نام چمکتا دیکھا، گڈ مارننگ لیام، میں آپ ہی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ لیام نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کافی پرجوش لگ رہی ہیں۔ ہاں پلیز بتائیے نا، کیا آپ کو یتیم خانے سے جواب ملا؟ کیا آپ نے میرے بھائی کی شناخت کے بارے میں معلومات حاصل کی؟ مایا نے امید سے پوچھا۔ لیام نے آہ بھری، ایسا لگتا ہے کہ یتیم خانے میں آپ کے بھائی کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کا کہا ہے۔ شاید کسی وجہ سے وہ اپنی شناخت ظاہر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ آپ سے ذاتی طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ لیام کی بات سن کر مایا کے ماتھے پر بل آ گئے۔ شاید وہ کوئی اہم شخص ہے، مایا نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن صرف آپ کی سیفٹی کے لیے میں نے آپ کی طرف سے ایک ملاقات طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بھی ان سے ملنے تک اپنی شناخت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیام نے کہا۔ اس کی بات اور فکر مندی پر مایا ہنس پڑی۔ میں کوئی اہم شخصیت نہیں ہوں، میری شناخت ظاہر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مایا کی بات پر لیام نے بھویں اٹھائیں۔ آپ ایک بہت اہم انسان ہیں، آپ عزینہ اور سیرینہ کے لیے اہم ہیں اور آپ میری دوست ہیں، لہٰذا آپ میرے لیے بھی اہم ہیں، لیام نے کہا اور مایا نے اپنی آنکھیں گھمائی اور مسکرائی۔ مجھے یقین ہے کہ میری بات کا مطلب سمجھ گئی ہوں گی، لیام نے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں ان سے کب مل سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی شناخت ہم سے شیئر نہیں کریں گے۔ شاید وہ مجھے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اور فیصلہ کرنا چاہتے ہوں کہ کہیں میں کوئی ایسی انسان تو نہیں ہوں جسے وہ شاید اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا چاہیں۔ مایا نے سوچتے ہوئے کہا، اس بات کو سوچ کر ابھی سے کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ آپ سے جلد از جلد ملنا چاہتے ہیں اور چونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ بھی حصلہ میں ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ بھی حصلہ میں ہیں تو وہ آج ہی آپ سے ملنے کا پلان بنا رہے ہوں گے۔ لیام کی بات پر مایا نے کیلنڈر پر نظر ڈالی۔ اگر میں آج حصلہ کے لیے نکلتی ہوں تو میں 2 دن بعد ان سے مل سکتی ہوں۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہفتہ کو ملاقات طے کرتے ہیں۔ مایا کے کہنے پہ لیام نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ کیا آپ نے ابھی تک عزینہ کو بتایا ہے؟ لیام نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اس بارے میں نہیں بتانا چاہتی جب تک کہ میں اپنے بھائی سے مل نہ لوں اور مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میرا بھائی بھی مجھے اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ نہیں۔ مایا کی بات پر لیام ٹھہر گیا۔ کیا آپ ہمیشہ اتنی محتاط رہتی ہیں؟ مایا نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں مشکلات کے لیے اپنا ذہن تیار رکھنا پسند کرتی ہوں۔ اگر وہ آپ کو اپنی زندگی میں نہیں چاہتے ہوتے تو وہ بھی آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ لیام نے اپنی باتوں میں اسے سمجھانا چاہا۔ شاید ایسا ہو، لیکن میں اپنے بھائی سے ملنے کے بعد ہی عزینہ کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ مایا کے کہنے پہ لیام نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ایک ریسٹورانٹ میں ہفتہ کے دن ایک میٹنگ طے کر کے تفصیلات آپ کو اور انہیں بھیجوں گا۔ جب آپ حصلہ کے لیے نکلیں تو مجھے ضرور بتانا، لیام نے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ لیام، مایا مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ وہ شخص ہوں گے جس پر مجھے یقین کرنا پڑے گا۔ بس یہ مت بھولنا کہ آپ پر میری ایک شام ادھار ہے، آپ میرے ساتھ ایک ڈیٹ پر چلیں گی، لیام نے فون رکھنے سے پہلے کہا، جسے سن کر مایا ہنس پڑی۔ جیسے ہی مایا نے اپنا فون بستر پر پھینکا، اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ عزینہ کو یہ اطلاع دینے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہاں دوسری جانب کمرے میں عزینہ نے کال ختم ہونے کے بعد
جمیل کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کو اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، عزینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جمیل نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سچ میں آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ آپ کی امی کی طبیعت خراب ہے، کیا آپ سب کچھ چھوڑ کے یہاں میرے ساتھ چلیں گی؟ اس کی آواز جذبات سے چور تھی۔ عزینہ نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹوکا۔ میری امی ٹھیک ہیں اور بہت بہتر ہیں، اب میرے ابو ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور میرا آفس کا کام بھی انتظار کر سکتا ہے۔ اس وقت کچھ اور اہمیت نہیں رکھتا، جو اہمیت رکھتا ہے وہ آپ کا اپنی بہن کو تلاش کرنا ہے۔ عزینہ نے نرمی سے کہا۔ ازلینہ کا کیا؟ مجھے یقین ہے کہ مایا کو اس کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ عزینہ ختم کرتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ معافی چاہتی ہوں آپ کو ڈسٹرب کیا۔ مایا، کیا سب ٹھیک ہے؟ زینی نے پوچھا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ ایک ضروری کام آ گیا ہے اور مجھے ہسلہ جانا ہے فوری طور پر۔ میں آپ کو کل رات بتانے والی تھی لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ مایا نے جلدی سے بات ختم کرنا چاہی۔ عزینہ کی بھویں آپس میں مل گئیں۔ ہسلہ؟ کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ مایا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی ہاں، سب ٹھیک ہے، بس ایک ضروری کام آ گیا ہے اور میں اس وقت آپ کو تفصیلات نہیں دے سکتی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ کر سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گی۔ کیا تم نے اپنی ٹکٹ بک کروا لی ہے؟ عزینہ نے پوچھا۔ مایا نے نفی میں سر ہلا کے کہا۔ نہیں، ابھی تک نہیں کروائی، میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر عزینہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کیا مایا تم تھوڑا انتظار کر سکتی ہو؟ جمیل سے بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں، ابھی اپنی ٹکٹ بک مت کرنا۔ زینی کی بات اگرچہ مایا سمجھ نہیں سکی، اس نے حامی بھر لی۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، مایا نے جانے سے پہلے کہا۔ دروازے پر کون تھا؟ جمیل کے پوچھنے پر عزینہ نے آہستہ سے آہ بھری۔ مایا تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے ایک ضروری کام سے ہسلہ سٹی جانا ہے۔ عزینہ کی وضاحت سے پہلے جمیل نے تیوری چڑھا کے استفسار کیا۔ اتنی اچانک؟ جمیل کا دماغ پچھلی رات اس کے گلے میں پہنے ہوئے ہار کی جانب چلا گیا۔ ہاں، ایک ضروری کام کرتے ہیں کہ ہم سب ساتھ چلتے ہیں۔ میں اس کو اسکول کال کروں گی اور انہیں بتا دوں گی کہ ازلینہ چند دنوں کے لیے اپنے دادی دادا کے ساتھ رہے گی۔ آپ اپنی امی کو کال کر سکتے ہیں۔ عزینہ کو اندازہ تھا کہ جمیل کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جمیل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں لگتا نہیں کہ اگر ہم سب اچانک سفر کریں گے اور ازلینہ کو میرے والدین کے ساتھ چھوڑ دیں گے تو وہ بچی پریشان ہو جائے گی؟ وہ اپنے دادا اور دادی کے ساتھ ٹھیک رہے گی، مجھ پر بھروسہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ ان کی تمام گڑیاں اور کھلونے کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوگی اور وہ اپنی مرضی سے اپنا وقت اپنے دادا دادی کے ساتھ گزارے گی۔ اس کو ہمیں یاد کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ دیکھ لیجیے گا آپ۔ جمیل نے زینی کی بات پر غور کیا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ آئی لو یو، زینی نے جمیل نے زینی ایک پیار بھرا اظہار کیا۔ زینی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو، تمہارے بغیر شاید میں آسانی سے ہینڈل نہیں کر پاتا۔ عزینہ نے جمیل کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم مشکل حالات کا سامنا ایک ساتھ کریں گے۔ میں ہمیشہ ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں فوراً پرائیویٹ جیٹ کا بندوبست کرتا ہوں، جمیل نے کہا اور زینی نے سر ہلا دیا۔ اچھا، پھر میں ازلینہ کے اسکول کو اطلاع دیتی ہوں اور ہمارے بیگ تیار کرتی ہوں۔ آپ فلائٹ بک کریں۔ ہمیں فلائٹ بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا جیٹ تیار کرواتا ہوں اور آپ کو زیادہ تھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سامان نہیں رکھیے گا کیونکہ ہمیں جو ضرورت کا سامان چاہیے ہوگا وہ ہم ہسلہ سٹی سے ہی شاپنگ کر لیں گے۔ بس آپ 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو جائیں اور مایا کو بھی انفارم کر دیں۔ میں مایا کو بتا دوں گی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ زینی نے مایا کے دروازے کو نوک کیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں فلائٹ بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے مایا، مجھے اور جمیل کو ہسلہ جانا ہے اور انہوں نے جیٹ بک کر لیا ہے۔ تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو؟ مایا نے ایک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ خوش ہو کر کہا۔ کیا واقعی؟ کیا حسین اتفاق ہے۔ عزینہ نے اپنا سر ہلایا۔ ہاں، تم اپنا بیگ تیار کر لو، جب ہم نکلیں گے تو تمہیں بتا دیں گے۔ زینی کے کہنے پہ مایا نے سر ہلایا۔ وہ خوش تھی کہ وہ ٹکٹ کے خرچ سے بچ گئی اور اب وہ آرام سے سفر کر سکے گی۔ مایا کو لگا کہ قسمت اس پر مہربان ہے۔ مایا نے خوشی سے سوچا۔ زینی نے جمیل کی ماں اور ازلینہ کے اسکول کو کال کی اور کچھ ہی وقت کے اندر انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ 1 گھنٹہ بعد عزینہ، جمیل اور مایا ایئرپورٹ جانے کے لیے گھر سے ایک ساتھ نکلے تھے۔